बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ। आमीन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेसिक अरबिक ग्रामर कोर्स के अंदर आज हम लेक्चर नंबर 22 के ऊपर हैं और हमारा आज का टॉपिक है मुरक्कब इजाफी में ज़माइर का इस्तेमाल। ज़माइर को हम अलहदा से देख चुके हैं, इसमें ज़मीर क्या होता है उसकी हमने हालतें भी पढ़ ली थी कि किस तरह से लिखा जाता है, कितने होते हैं, क्या होता है, हालत रफ़ा में क्या होता है, नसब में क्या होता है, जर में क्या होता है, ये हम कंप्लीट टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। और जो हमारा लास्ट टॉपिक था लेक्चर नंबर 21 वो कम्प्लीटली मुरक्कब इजाफी के उसूलों के ऊपर था कि मुरक्कब इजाफी क्या होता है और उसके कवायद क्या हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि मुरक्कब इजाफी में अगर ज़मीर का इस्तेमाल करना पड़ जाए तो उसे कैसे किया जाता है। देखें, जिस तरह हमने कहा लड़के की किताब, तो इसकी जगह पे तीन तरह के जुमले, तीन तरह के मुरक्कबात आ सकते हैं जिसमें लड़के की बजाय हम इशारतन कहें कि उसकी किताब। अब यहाँ पे उस क्या है, इसमें जमीर, ठीक है। हमने अब लड़का हटा दिया, हमने कह दिया उसकी किताब, तो उस क्या है, जमीर है। फिर इसी तरह हम ये भी तो कह सकते हैं किसी से गुफ्तगू करते हुए कि तुम्हारी किताब, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी कोई इस्म पूरा नहीं आया, जबकि क्या आया, इस्म की जगह जमीर आ गई। तुम्हारी किताब निस्बत दी गई है, किसी बंदे से ही निस्बत दी है, लेकिन इस्तेमाल क्या हो रहा है, बंदे का नाम नहीं इस्तेमाल हो रहा, या कोई अगर चीज या जगह की तरफ इशारा है तो उसका उसका नाम नहीं इस्तेमाल हो रहा, बल्कि उसकी जगह उसकी जमीर इस्तेमाल हो रही है। तो तुम्हारी किताब भी हो सकता है, और तीसरी चीज मेरी किताब, मेरी भी तो हो सकती है, मैं अपने से भी तो निस्बत दे सकती हूँ। सबसे ज्यादा जुमले में इस्तेमाल होने वाला, जब हम बचपन में एक एस्से लिखते हैं, सबसे पहला जो हम एस्से बनाते हैं, चाहे उर्दू में हम लिखें मजमून छोटा सा या हम इंग्लिश में लिखें, वो सबसे पहला क्या होता है, माई सेल्फ, ठीक है, अपने ऊपर लिखा जाता है ना। तो सबसे पहला जुमला क्या होता है, मेरा नाम फलां फलां जो भी है, ठीक है ना। तो हमारा जो पहला स्टार्टिंग ऐसे का सेंटेंस होता है वो स्टार्ट ही किधर से होता है, एक ऐसे मुरक्कब इजाफी से जिसमें जमीर का इस्तेमाल हो रहा होता है। मेरा नाम ये है, मेरा नाम अहमद है, मेरा नाम फातिमा है, ठीक है। तो इसमें कहाँ पे हम आके खड़े हो गए कि अब मुरक्कब इजाफी है, यानी कि आपको किसी चीज की आपके साथ निस्बत की जा रही है, लेकिन नाम लेकर नहीं, जमीर का इस्तेमाल करके। तो ऐसे केस में हमने क्या देखा कि अगर नोटिस करें तो मुरक्कब इजाफी के अंदर मुदाफ इलैह की जगह पर जमीर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना, मुदाफ इलैह की जगह पर जमीर इस्तेमाल हो रहा है। तो अब आ जाते हैं हम दोबारा से जिस लेक्चर में, गालिबन ये लेक्चर नंबर 13 था, जिसके अंदर पर्सनल प्रोनाउंस को हमने देखा था, ये पूरा चार्ट पढ़ा था। इसमें ज़मीर जो है इसकी मैंने यहाँ पे कंप्लीट डायग्राम दोबारा से पेस्ट कर दी है। ज़मीर जो है वो तीन तरह की हो सकती है, गायब यानी थर्ड पर्सन, जिसमें वो का सीगा आ जाता है कि किसी की तरफ हम बात कर रहे होते हैं इशारा करके। हाजिर यानी सेकंड पर्सन, इसका मतलब है कि जो हमारे सामने खड़ा है हम उससे गुफ्तगू कर रहे हैं। और तीसरा होता है मुतकल्लिम यानी फर्स्ट पर्सन, जैसे कि हम अपनी बात कर रहे हों कि मैं। गुफ्तगू के दौरान आप तीन तरह की गुफ्तगू कर सकते हैं, एक आप कह सकते हैं मैं ये कर रहा हूं या मेरा नाम ये है, एक आप दूसरे के साथ जिससे सामने हाजिर होता है जिससे बात कर रहे होते हैं, और एक आप जब दूसरे किसी के साथ बात कर रहे हैं तो किसी तीसरे का भी रेफरेंस दे सकते हैं, उसे कहते हैं गायब यानी थर्ड पर्सन। तो ये हमें चार्ट हमने पढ़ी थी जिसमें रफा और नसब जर का हमने देखा था कि नसब जर के अंदर, यहाँ पे मैंने आपको बात की थी कि ये जो आती हैं जमीर को का जो इस्तेमाल है, इसके साथ आप ये देखिए शुरू में एक डैश है। ये डैश क्या बता रही है, उधर भी हमने डिस्कस किया था कि डैश बता रही है कि नसब और जर की हालत में जब जमीर इस्तेमाल होती है तो उससे पहले कोई इसम जुड़ रहा होता है, तो ये अटैच्ड प्रोनाउंस कहलाते हैं, ठीक है, यानी कि अटैच हुए होते हैं, ये अकेले नहीं आ सकते। जैसे हमने रफा में देखा था, हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना या नहनु, ये कंप्लीट वर्ड्स हैं,
یہ کمپلیٹ ورڈز ہیں، ان کے ساتھ کوئی دوسرا ورڈ اٹیچ نہیں ہو رہا کہ میں کہوں نہیں ہوا، ایسے نہیں آ سکتا. ہم جب پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، تو وہ ہوا جو ہے یہ وہاں ایز اٹ از موجود ہے، اس کے ساتھ کوئی جڑا ہوا لفظ نہیں ہے. لیکن جب ہم یہ گول ہو دیکھتے ہیں، یا یہ والا ہا دیکھتے ہیں، یا کا دیکھتے ہیں، یا کی دیکھتے ہیں، یا چھوٹی یا پھر نون الف نا دیکھتے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ورڈ جوڑے ہوتے ہیں، جیسے ربنا، ربنا جوڑ کے لکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ربی، میرے رب. اسی طرح ہو کے ساتھ بھی ہم کچھ نہ کچھ جوڑ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ہا کے ساتھ بھی ہم جوڑ رہے ہوتے ہیں، کا کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے، کی کے ساتھ بھی. تو یہ سارے جو ورڈز ہیں نصب اور جر والے، اس میں ضمیر یہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہوتے ہیں، یہ اینڈ میں ہی آئیں گے ورڈ کے. تو یہ تو ہے جی پرسنل پروناؤنس کا کمپلیٹ چارٹ. لیکن کیونکہ ہم نے دیکھا کہ مضاف الیہ جو ہے وہ ہر حالت میں حالت جر ہی رہے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس کی حالت کون سی استعمال ہونی ہے؟ جر. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آج کے لیکچر کے لیے ہمارا رفع والا یہ چارٹ فالتو ہے، اس کو ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا. ہمیں کون سا چارٹ لینا ہے؟ جر والا. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے اس کو الگ سلائڈ پر بھی لکھ دیا ہے کہ جر والا جو اس میں ضمیر کا چارٹ ہے یہ ہم نے استعمال کرنا ہے. واحد، مثنیٰ، جمع، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا. اس کو ہم اردو میں کیسے پڑھیں گے؟ اس کا، کسی ایک مذکر، واحد مذکر کا اس کا، یا پھر کسی لڑکی کے لیے ہا جب ہم پڑھیں گے تو کہیں گے اس کا ہی کہیں گے، لیکن کسی لڑکی کی طرف اشارہ ہوگا. پھر اسی طرح ہم دونوں مثنیٰ کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ ان دونوں کا. ہم میں ان سب کا، ہننا میں ان سب خواتین کا، کا میں تمہارا، کی میں تمہارا ہی ہوگا لیکن کسی مؤنث کی طرف اشارہ ہوگا. کما میں کیا ہوگا؟ تم دونوں کا. کم کا مطلب ہے تم سب کا. کننا کا بھی مطلب تم سب عورتوں کا، یعنی مؤنث کا. اسی طرح جب اینڈ میں چھوٹی یا لگ جاتا ہے تو پھر کیا بن جاتا ہے؟ میرا. اسی طرح جب نہ لگ جاتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ ہمارا. ٹھیک ہے، آج کی جو پریکٹس ہے وہ باقی پریکٹس سے ذرا ڈیفرنٹ ہوگی ہماری. اس چارٹ کو ہم فل کریں گے کس طرح سے؟ اچھا، چارٹ کو فل کرنے سے پہلے آپ کو ایک دفعہ پھر سامنے میں نے مرکب اضافی کے قواعد لکھے ہیں. آپ صرف ذہن میں رکھنا ہے کہ مضاف الیہ کی جگہ پہ اب کیا ہے؟ ضمیر. میرا، تمہارا، اس کا، اس طرح کے ضمیر ہوں گے. تو واحد مثنیٰ جمع کی تو ہمیں اس میں فکر نہیں کرنی، ہمیں پتہ چل گیا چارٹ دیکھ کے. مذکر مؤنث کا بھی چارٹ ہمارے سامنے ہے. معرفہ نکرہ کی اس میں بالکل فکر نہیں کرنی. کیوں؟ کیونکہ یہ جو اس میں ضمیر ہے حالت جر کے اندر، یہ آپ کے سارے کے سارے معرفہ ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نکرہ ہو ہی نہیں سکتے، تو یہ ہیں ہی معرفہ. ان کی ہمیں وسعت پہ غور نہیں کرنا، اور حالت جر میں ہم نے ویسے ہی دیکھ لیا. لیکن ہمیں مضاف کا پتہ ہونا چاہیے. مضاف کے سیم قوانین چل رہے ہیں جو پہلے پڑھ چکے ہیں ہم، اور ان میں سے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں وہ یہ: ایک تو ال داخل نہیں کرنا، اس کے علاوہ آپ کو ہلکا کر دینا ہے، یعنی تنوین اگر ہے تو ہٹا دینی ہے، اگر نون ہے اینڈ پہ اس کا مثنیٰ والا یا واحد جمع سالم والا، ٹھیک ہے، تو اس نون کو گرا دینا ہے. تو اگزامپل ہم کرتے ہیں. ایک اگزامپل لی ہے میں نے کتاب کی. ٹھیک ہے، کتاب کو میں نے مضاف بنایا اور میں اسے فی الحال حالت رفع میں استعمال کرنا چاہ رہی ہوں، اور پورا کا پورا وہ جو بھی میں نے چارٹ آپ کو دکھایا تھا وہ میں استعمال کرنا چاہ رہی ہوں. تو اس کا کیا چارٹ بنے گا؟ اس کا چارٹ بنے گا کتابو ہو. جب لکھوں گی میں کتابو ہو تو اس کا مطلب ہوگا کسی ایک مذکر کی طرف اشارہ کر کے اس کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ اس کی کتاب. اگر میں کہوں گی کتابھا تو کسی لڑکی کی طرف میں کہہ رہی ہوں کہ یہ اس لڑکی کی کتاب ہے. اگر میں کہوں گی کتابہما تو اس کا مطلب ہوگا کہ کسی دو لوگوں کی طرف بات کی جا رہی ہے نسبت کر کے کہ ان دو لوگوں کی کتاب. کتابہم ان سب کی کتاب. کتابہنہ ان سب مؤنث کی کتاب. کتابو کا تمہاری، کسی مذکر کی طرف اشارہ ہے، تمہاری کتاب. کتابو کی کسی لڑکی کی طرف اشارہ ہے، تمہاری کتاب. کتابکما تم دونوں کی کتاب. کتابکم تم سب کی کتاب. کتابکنہ تم سب مؤنث کی کتاب. کتابی. اب یہاں پہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ
عربی کے اندر یہ چھوٹی یا کا ساؤنڈ جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. ہم زیر والا ساؤنڈ یا پھر ہم زیر والی جگہ پر پورا چھوٹی اے کا ساؤنڈ دے دیتے ہیں, ہم اس کو کھینچ دیتے ہیں, ہم الٹا کر دیتے ہیں, یہ غلط ہو جاتا ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں کتابی چھوٹا سا ای, تو اس کا مطلب ہے آپ صرف کتاب کی بات کر رہے ہیں حالت جر میں. لیکن جب آپ کہیں گے کتابی تو کیا ہوگا؟ میری کتاب. جب ای پہ زور دینا ہے کیونکہ یہ پراپر چھوٹی اے کا ساؤنڈ ہے. یہ دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی سی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو ہم اگنور کر دیتے ہیں. تجوید کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہمارے ایک شارٹ ساؤنڈ سے لانگ ساؤنڈ کرنے سے لفظ کا مطلب بدل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم جب بولتے ہیں نا ربی, کوئی بھی دعا ہم کرتے ہیں تو ہمیں ربی پہ پراپر ہمیں اس کا ساؤنڈ آنا چاہیے. اے میرے رب, ربی میرے رب. ٹھیک ہے, ربی. تو اسی طرح کتابی میری کتاب, یا پھر میں کہوں گی اسمی میرا نام. اسم ہوتا ہے نام, اور آگے چھوٹی ڈال دیں تو میرا. ٹھیک ہے, اسمی چھوٹی ہے کے ساتھ میرا نام. کتابنا, ٹھیک ہے, ہم سب کی کتاب. اب آپ نے نوٹس کیا ہوگا یہاں سے پیش میں نے اڑا دیا. کتابی کو میں نے کتابو ای نہیں لکھا. اس کے کیس میں کیا ہوگا؟ اس کے کیس میں سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ اس کو اگر پیش ڈالنا ضروری ہے تو چھوٹی اے کی بجائے کیا کر دیتے ہیں, نی ڈال دیتے ہیں. نون چھوٹی اے نی, کتابو نی. یہ پھر آپ تھوڑا سا ایڈوانس میں چلے جائیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ جب ہم نے, کیونکہ ساؤنڈ او اور ای کو ملا ہی نہیں سکتے, ایسا ہو نہیں سکتا کتابو ای, یہ تو کوئی عجیب سی بات لگتی ہے سننے میں. ٹھیک ہے, تو اگر پیش ہی ڈالنا ہے تو یہاں کتابی کی جگہ کیا لفظ آ جائے گا؟ کتابو نی. پھر نون کا پھر بیچ میں ایک اضافہ کیا جاتا ہے ساؤنڈ صحیح پروڈیوس کرنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو اگر اس طرح کی کوئی بات دیکھیں کہ کسی اسم کے آگے پیش ہینڈ میں اور پھر بجائے چھوٹی اے کے نی لکھا ہوا ہے, نون چھوٹی اے نی لکھا ہوا ہے, تو آپ سمجھ جائیں کہ ایکچولی یہ ہے میری کے مطلب میں استعمال ہو رہا, لیکن نون کا اضافہ یہاں پہ کیا گیا ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ اچھا یہ شاید نا کو ہم نے نی بنا دیا, یہ کیا بات ہوئی. نا علیحدہ ہے, آپ دیکھیں یہاں کہیں بھی نون چھوٹی ہے نی کا نہیں ساؤنڈ آ رہا. لیکن اگر آ رہا ہوگا کہیں تو اس کا مطلب ہے سمجھ جائیے گا کہ یہ میری والا کیس ہے, اور یہ اس لیے لگایا گیا ہے کہ اس سے جو آخری حرف تھا اس پہ پیش آ رہا تھا. ٹھیک ہو گیا جی. ہم نے تو حالت جر یوز کرنی ہے اس پہ. حالت جر ہی استعمال کی ہے پروناؤنز میں خالی. حالت رفع. حالت رفع کتاب کے لیے استعمال کیا, مضاف کے لیے. اچھا, مضاف تو رفع میں بھی ہو سکتا ہے, نصب میں بھی ہو سکتا ہے, جر میں بھی ہو سکتا ہے. ہم نے جو ضمیر لگائی ہے مضاف الیہ وہ بیسیکلی ہم نے جر والی اٹھائی ہے. ہم نے رفع والی نہیں اٹھائی, کیونکہ رفع کی ضمیر کیا ہوتی تھی؟ ہوا. ہم نے وہ تو نہیں اٹھائی نا, ہم نے آلریڈی جر والی اٹھائی ہے. تو دیکھیں جو مضاف الیہ ہے نا وہ آخری ورڈ ہوتا ہے جو آخر میں آ رہا ہے, وہ حالت جر میں ہونا ضروری ہے. مضاف آپ کا تینوں حالات میں ہو سکتا ہے. اسی لیے میں نے پہلی اگزامپل یہاں حالت رفع کی لکھی ہے. اب اگلی اگزامپل میں اسی چارٹ کو کتاب کو حالت نصب میں لے کے جاؤں گی اور پھر فل کرواؤں گی. سب کچھ وہی رہا, صرف کیا ہو گیا اینڈ میں ایک کتاب کے اوپر پیش ہٹ گیا اور زبر آ گیا. ٹھیک ہے, کتابہ, کتابہما, کتابہم, کتابہا, کتابہما, کتابہن, کتابکا, کتابکما, کتابکم, کتابکی, کتابکما, کتابکن, کتابی, کتابنا. اب یہاں پہ بھی کیونکہ میں نے اس کو کتابی فی الحال لکھا ہے, لیکن اگر زبر لانا ضروری ہے تو نون چھوٹی یہ نہیں ہو جائے گا, کیونکہ کتابہ ای بھی کچھ نہیں بنتا, ساؤنڈ میچ نہیں کرتا, کتابہ ای نہیں ہوتا, اسی لیے کتابنی. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کو کئی جگہ ایسے ملے گا. اور لاسٹ میں نے کیا کیا, کتاب کو میں حالت جر میں لے گئی. اب جب میں نے کتاب کو حالت جر میں لیا تو پھر کیا بنا؟ کتابی ہی, کتابی ہی ماں, کتابی ہم. اب یہاں پہ ایک چیز آپ نے نوٹس کی ہوگی, باقی ساری جگہوں پہ یہ ہما تھا, ہم تھا, یہ ہننا تھا. یہاں میں نے زیر کے ساتھ کیوں لکھا؟ ہیما لکھ دیا, ہم لکھ دیا, ہننا لکھ دیا. ٹھیک ہے, یہ اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے پیچھے چھوٹی اے کو
جب ہم نے دیکھا چھوٹی اے کا ساؤنڈ او اور آ کے ساتھ نہیں میچ کرتا، بالکل اسی طرح عربی کے اندر یہ رول ہے کہ ہما، ہم اور ہننا جیسے لفظوں کے ساتھ اگر اس کے پہلے میں یا تو زیر آ رہا ہے یا آ رہا ہے، کیونکہ یا کی ساؤنڈ بھی یہ زیر والی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا ورڈ ہے جس کے اینڈ پہ زیر آ رہی ہے یا یہ آ رہی ہے، یعنی عربی میں جسے ہم یا بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسے کیس میں ہما، ہم اور ہننا کی بجائے ہیما، ہم اور ہننا بنے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم یہ نہیں کہیں گے کتابی ہما، نہیں، ہم کہیں گے کتابی ہما، کتابی ہم، جس کی اگزامپل میں دیتی ہوں، علیہم، کتنی دفعہ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں علیہم، علیہم، کبھی آپ نے پڑھا علیہم؟ نہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں علیہم، کیوں؟ کیونکہ علیہم میں کیا ہے؟ عین لام یا، ٹھیک ہے، تو یا آ گیا تو آگے کیا آیا؟ ہم نہیں آیا، ٹھیک ہے، تو یہ ہم، ہننا اور ہما، ان کے لیے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، جب زیر آتی ہے یا آتی ہے تو پھر آگے یہ الفاظ جو ہیں وہ ہما، ہم اور ہننا میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے کتابی ہی، کتابی ہما، کتابی ہم، کتابی ہا، کتابی ہما، کتابی ہننا، باقی وہی رہے گا کتابی کا، کتابی کی، کتابی کما، کتابی کم، کتابی کننا، کتابی، کتابینا، ٹھیک ہے، یہ بالکل اسی طرح سے رہیں گے۔ تو یہ تھے مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال، اور ان کے لیے پریکٹس میں نے پھر کچھ آیات رکھی ہیں آپ کے سامنے، اس میں سے آپ نے جب ہم آیات میں یہ چیزیں دیکھیں گے نا، آپ فوراً پہچان جائیں گے، فوراً آپ کی نظر جائے گی آیات کے اندر کہ کہاں کہاں پہ ضمائر پڑے ہوئے ہیں، یعنی مرکب اضافی ضمائر کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے اب میں آپ کے سامنے یہ پہلی آیت جو میں نے لکھی ہوئی ہے، یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اس کے اندر احمد آپ بتاؤ سب سے پہلا کون سا لفظ ہے جو مرکب اضافی ہے اور سب سے پہلا ضمائر کے ساتھ ہے؟ قلوبہم، قلوبہم، دیکھیں اب آپ نے نوٹس کیا، کیونکہ قلوب کے اینڈ پہ زیر تھا، ٹھیک ہے، اب کیونکہ زیر تھا تو ہم نہیں آیا، قلوبی ہم نہیں آیا، بلکہ قلوبی ہم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ قلوب کیا ہوتے ہیں؟ قلب، قلب کیا ہوتا ہے؟ دل، تو قلوب کیا ہے؟ قلوب وہ سارے دل کی جمع، ٹھیک ہے، وہ سارے تو ان کے دل، ہم کس کی ضمیر تھی؟ ہم مذکر جمع کی، ٹھیک ہے، تو ان کے دل، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، ٹھیک ہے، اچھا اگلا کوئی بتائے، اچھا احمد اس آیت میں آپ ہی سارے بتاؤ، وعلی سمعہم، وعلی بتائیں، سمعہم، ان کی سماعتیں، سننے کی جو سماعت ہوتی ہے، سماع جو ہے وہ سماعت کو کہتے ہیں، اور اس میں بھی کیونکہ اینڈ میں زیر ہے تو ہم کی بجائے ہم استعمال ہو رہا ہے، وعلی ابصارہم، ابصارہم، اور ان کی بصارتیں، غشاوہ، کیا غشاوہ کچھ ہے ایسا؟ نہیں، غشاوہ کہتے ہیں پردے کو، یعنی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعتوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی بصارتوں پر پردہ گرا دیا ہے، پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور کچھ ہے لہم کیسے ہے؟ اب اس میں آپ لوگوں کو یہ میں نے آج کے لیسن میں اس لیے کرایا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والا قرآن میں لفظ ہے، حالانکہ ابھی آپ لام زبر لا والی چیز عربی میں نہیں پڑھ کے آئے، لیکن کیونکہ ہم ابھی اس وقت مرکبات پڑھ رہے ہیں اور یہ چیز اتنی زیادہ استعمال ہوتی ہے، اس وجہ سے آج ان ایگزامپلز میں نے اس کو نکالا نہیں بلکہ رہنے دیا، کیونکہ یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ لا کے اوپر ہم انشاءاللہ جب ہمارا ٹاپک ایسا چل رہا ہوگا جس میں ہم اس طرح کے حروف دیکھ رہے ہوں گے، وہاں پہ بھی ہم دوبارہ سیپریٹ ڈسکشن کریں گے، بٹ لہم کا مطلب ہے ان کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے، عذاب عظیم ہے۔ یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی تھی؟ یہ کفار کی بات ہو رہی تھی، جو اللہ تعالیٰ کافروں کی جو ہے وہ ڈیفینیشن بتا رہے تھے کہ چاہے آپ جو ہے انہیں
ڈرائیں یا نہ ڈرائیں انہوں نے نہیں ماننا سچ کو. کیوں؟ کیونکہ کافر کون ہوتا ہے؟ جو جسے پتا ہو کہ یہ سچ ہے لیکن اس کو وہ جھٹلاتا ہے. تو پھر ایسے کیس میں اللہ تعالیٰ کا کیا عذاب ہے کہ سب سے پہلے اللہ ان کے دلوں اور ان کی سماعتوں کو تالا لگا دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں، اور پھر ان کی بصارتوں پہ بھی پردے گرا دیتے ہیں، اور پھر ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب عظیم ہے. پھر میں نے رکھی آگے 3 آیات ہیں سورہ رحمان کی. سورہ رحمان جو ہے وہ مشہور ہے اپنے مثنیٰ کے کیس کے لیے، یعنی ڈبل ڈبل کے لیے. آپ میں سے کون بتائے گا سب سے پہلی آیت کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس میں کیا ہے مرکب اضافی؟ اس میں مرکب اضافی ہے ربی کما. ربکما، ربکما تم دونوں کا رب. اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیوں یہ ہم اس کو جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ دو کا صیغہ آتا ہے؟ کیونکہ کما بتا رہا ہے کہ تم دونوں کا رب. یہاں 2 لوگوں کی بات ہو رہی ہے. کما ایک کی بات ہوتی تو کیا ہوتا؟ ربی کا. ٹھیک ہے، یہاں پہ ربی کما ہے تو تم دونوں کا رب. جی عائشہ علی آپ نیکسٹ بتائیں. بینہما برزخ لا یبغیان. بینہما، بینہما، ہما بتا رہا ہے ان کہ دونوں 2 کے لوگوں کی درمیان. بات ہو رہی ہے تو ان دونوں کے درمیان. ٹھیک ہے. اب میں نے کہا نا آپ کو یہ ٹاپک ایسا ہے جو ویسے اصول کے طور پر بنانے میں تھوڑا سا اردو سے عربی بنانے میں مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ جیسے قرآن کھولتے ہیں تو ٹھک کر کے آپ کے ذہن میں سمجھ آتی جاتی ہے کہ اچھا یہ ہے، یہ ہے، یہ ہر آیت میں آرام سے آپ کو نظر آ جاتا ہے. اچھا اگلا بھی عائشہ آپ بتا دیں. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. منہما، منہما ان دونوں میں سے. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی 2 دریاؤں کی بات پہلے ہو رہی تھی کہ 2 سمندر ہیں، 2 بحر ہیں. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. ٹھیک ہے کہ 2 جو بحر ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں لیکن ان کے درمیان، ان دونوں کے درمیان ایک برزخ یعنی ایک پردہ ہے اور وہ انہیں ملنے بھی نہیں دیتا. ٹھیک ہے، یعنی مل کے بھی وہ نہیں مل رہے ہوتے، 2 سیپریٹ باڈیز ہیں. اور اس کے بعد پھر اس سے اگلی آیت تھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور پھر آیت تھی یخرجو. اس طرح کی آیت آتی تھی کہ یخرجو منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں میں سے نکلتے ہیں لولو اور مرجان. یعنی ان 2 سمندروں کی بات ہو رہی ہے کہ 2 سمندروں میں سے دونوں میں سے نکلتے ہیں لولو اور مرجان. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی آگے چلتے ہیں. جی آگے یہ ہے سورہ لہب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اچھا اب میں کہ جس کو کہوں گی وہی بتائے گا. ٹھیک ہے، بیچ میں خود سے نہیں کسی نے بولنا. جی پروین آپ بتائیں مجھے کہ اس میں کیا پہلی آیت میں کوئی مرکب اضافی ہے اس قسم کا؟ تبت یدا ابی لہب وتب. نہیں. ٹھیک ہے. اچھا ویسے مرکب اضافی موجود ہے لیکن یہ ضمائر والا مرکب اضافی نہیں ہے. اگر میں ویسے کہوں کہ مرکب اضافی موجود ہے اس پہلی آیت میں تو وہ کیا ہے؟ آپ ہی بتائیں پروین. یدا نہیں. نہیں ابی لہب. ابی لہب. ابی لہب آپ دیکھیں نا لہب کے آگے یہ جر کا سمبل ہے لہبن. ابی لہب یعنی ابو لہب کو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، لہب کا باپ. صحیح ہو گیا. ابی لہب وتب. اچھا اگلی آیت میں آپ بتائیں مجھے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس میں کوئی ہے؟ انہو. انہو بالکل صحیح درست. انہو مالہ. بھی ہے. اچھا انہو کو میں نے راؤنڈ نہیں کیا لیکن انہو ہے. ٹھیک ہے، اس کا، اس کے پاس. انہو کا مطلب ہوتا ہے اس کا. مالہ اس کا مال. اور کس کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ بات پچھلی آیت میں ابو لہب کی ہو رہی ہے. تبت یدا ابی لہب وتب. ٹھیک ہے، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ. تو اب ابو لہب کی بات ہو رہی ہے تو کیا اس آیت میں کہا جا رہا ہے؟ جب اس آیت میں ہو کا صیغہ آیا تو ہمیں پتا چل گیا کہ پیچھے جس کا ذکر آیا تھا
اسی شخص کی طرف بات ہو رہی ہے، نسبت کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو ہو ہے وہ ابو لہب کو پوائنٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. مالہ اس کا مال، یعنی نہیں کچھ کام آئے گا اس کا مال. وما کسب آگے ہے. اچھا اگلا سوال ہے، احمد آپ بتاؤ اس آیت میں کوئی ہے سیسلا نارن ذات لہب، اس میں کوئی ایسا مرکب اضافی ہے جس کے اندر کوئی ضمیر آ رہا ہو؟ ذات لہب. میں نے اللہ خود ہی کر دیا. اچھا جی، اور اس سے اگلی آیت میں وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس میں ہے امرأتُهُ. امرا کیا ہوتی ہے؟ امرا عورت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہو اس کی عورت، یعنی اس کی بیوی کی بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے. وَامْرَأَتُهُ اور اس کی بیوی، یعنی اب یہاں پہ بھی اس کون ہے؟ ابھی دیکھیں پہلی آیت کے اندر ابو لہب کا ذکر آ گیا. اب اگلی آیات میں بار بار اس کا ذکر نہیں آ رہا کہ ہر آیت میں کہا جائے ابو لہب، ہر آیت میں کہا جائے ابو لہب، کیونکہ اس کا ذکر آ چکا ہے. اب اس کو طرف اشارہ کیا جا رہا ہے ہو کر کے، ٹھیک ہے. وامرأتہ، اب اس کی بیوی کی بات ہو رہی ہے. جب اس کی بیوی کی بات سٹارٹ ہوئی تو عابدہ آنٹی اب آپ بتائیں کیا آگے جو آخری آیت ہے اس میں کوئی ہے سر بچ گیا؟ فی جیدہا حبل من مسد. حبل. جی نہیں کون کس میں بتانا ہے؟ آخری آیت میں فی جیدہا حبل من مسد. یہ جی دی ہا پی جیدہا، جی دی اب جی یہ ہا کیا ہے؟ اب یہ ہا کیا ہے؟ ہا بھی اس ہوتا ہے لیکن یہ مؤنث ہوتا ہے. جیدہا میں اب جیدہا کا مطلب ہے اس کی گردن، لیکن اب ہو کی بجائے ہا استعمال ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب بات مؤنث کی ہو رہی ہے. پہلی آیات کے اندر، شروع کی آیات کے اندر ابو لہب کی بات ہو رہی تھی تو صیغہ کیا تھا؟ مذکر کا، واحد مذکر، اسی لیے انہو مالہو، ٹھیک ہے. امراتہ اس کی بیوی. لیکن جب اس کی بیوی کی بات سٹارٹ ہو گئی اب ٹاپک کیا ہے؟ اس کی بیوی کا. تو اب ابو لہب کی بیوی ہائی لائٹ ہو رہی ہے، تو اس کے بارے میں اب جب بات ہوئی تو اب جیدی ہو نہیں ہوا، اول تو جیدی ہو بھی نہیں ہوتا لیکن جیدی ہا بن گیا، ٹھیک ہے، یعنی اس کی گردن. تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ ضمائر کا استعمال ہوتا ہے مرکب اضافی میں. اچھا جی، اب سورہ علم نشرح، اسے سورہ شرح بھی بولا جاتا ہے، بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے. آپ لوگ بھی لازمی پڑھا کریں. ایک قسم کی اینٹی ڈپریسنٹ بھی سمجھی جاتی ہے سورہ دہا اور سورہ علم نشرح. آگے پیچھے کی صورتیں ہیں، دونوں ٹوئنز صورتیں ہیں اور بہت ہی خوبصورت صورتیں ہیں. ان کا مطلب بھی بہت پیارا ہے اور ان کے اندر وافر مقدار میں مرکب اضافی موجود ہے ضمائر کے ساتھ. ابھی میں خود بتاؤں گی کہ کون اس کو سالو کرے گا. اب جو لوگ بتا چکے ہیں وہ چپ رہے. اب سدرا پرویز آپ بتائیں، کوشش کریں اس میں بتائیں. میں ذکیہ آپ نے 4th آیت سے آنورڈ یعنی 5th آیت سے آپ نے بتانا ہے اور پہلی 4 آیات کا سدرا آپ نے بتانا ہے. اچھا بتائیں. جی بلکہ پہلی 2 آیات کا آپ بتائیں، اگلی 2 آیات کا. پہلی آیت. جی اوکے، پہلی آیت میں لکا صدرا کا، لکا اور صدرا کا، لکا اور صدرا کا. لکا ہے تمہارے لیے، صدرا کا تمہارا سینہ. کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا؟ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا؟ دیکھیں لکا تمہارے لیے، صدرا کا تمہارا سینہ. اب اگلی آیت بتائیں. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. ان کا وزرک. ٹھیک ہے. اچھا وزرا کا، وَضَعْنَا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ میں سوچ ہی رہی تھی ابھی ہاں جی، کہ جو یہ کیا اس کے نہ بارے میں آ کیا رہا ہے؟ یہ ہے. ہوگا اس کے اینڈ پہ بھی تو نہ آ رہا ہے. جی نہ تو آ رہا ہے لیکن یہ پوری طرح سمجھ میں نہیں آ مرکب رہا. اضافی میں اس کا استعمال نہیں ہوگا، اسی لیے میں نے اس کو ریڈ کیا ہے کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو فعل کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے، ورب کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں استعمال یہ نہ جو اینڈ میں ہمارا ہی ہے، اس کا مطلب ہمارا ہی ہوگا، ہم نے ہوگا.
لیکن یہ استعمال جو ہے وہ فعل کے کانٹیکسٹ میں ہو رہا ہے. اس وجہ سے یہ چیز تھوڑی سی ابھی ٹرکی ہوگی. جہاں پہ آپ کو وربس کا نہیں پتا وہاں آپ صرف کنفیوز ہوں گے. ادروائز اگر وربس کا آپ کو پتا چل جائے گا تو پھر آپ کے لیے کنفیوژن نہیں ہوگی کہ کون سا جو ہے وہ مرکب اضافی ہے اور کون سا جو ہے وہ فعل والا کام ہے. بہرحال کیونکہ یہ اس میں آ رہا تھا تو اسی لیے میں نے ہائی لائٹ کر دیا کہ وَوَضَعْنَا جو ہے وہ بھی ہم نے کے معنوں میں استعمال کیا، لیکن یہ کام کے ساتھ لنکڈ ہے. اصل مرکب اضافی یہی ہے، ان کا اور وزرک. ان کا مطلب تمہارے سے اور وزرک کا مطلب تمہارا بوجھ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا اور تمہارے سے تمہارا بوجھ اتار دیا؟ اللہ تعالیٰ کا سوال ہے. جی ذکیہ اب آپ بتائیں. الذی انقض ظہرک. الذی اور زہرہ کا، الذی کیوں؟ کیونکہ چھوٹی یہ ہے تو وہ میں کے معنی میں نہیں 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 نہیں، الذی لفظ ہی الگ ہے. الذی لفظ الگ ہے، ہے۔ ٹھیک ہے. الذی نہیں، الذی ایک زہرہ پراپر ورڈ ہے. بلکہ اس کو حروف کی کیٹیگری میں انشاءاللہ اس کو ہم الذی ہو گیا، الذینہ ہو گیا، یہ ڈیفرنٹ کیٹیگری ہے. ٹھیک ہے. زہرک ہے. زہرک کا مطلب ہے تمہاری کمر. ظہر کمر کو کہتے ہیں اور کا جو ہے آگے تمہاری. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو تمہاری کمر کو توڑے ڈال رہا تھا، یعنی ایسا بوجھ جو تمہاری کمر کو توڑے ڈال رہا تھا. اگلی آیت بتائیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. لکا ذکرک، جی لکا اور ذکرک. اچھا رفعنا کو میں نے پھر ریڈ ہائی لائٹ کیا ہے اسی لیے کہ بیسیکلی یہ فعل کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو رفعنا ہوگا ہم نے بلند کیا، لکا تمہارے لیے، ذکرک تمہارا ذکر. ٹھیک ہے. تو اتنی خوبصورت آیات ہیں. کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا اور تمہارے اوپر سے تمہارا بوجھ نہیں اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے دے رہا تھا، اور تمہارا ذکر تمہارے لیے بلند کر دیا. کتنی پیاری آیات ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار بھرا خطاب کر رہے ہیں. اچھا جی عابدہ آنٹی آپ بتائیں آگے اب کچھ بچا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. پس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اب ان دو آخری دو آیات میں کہیں پہ کوئی رہ گیا ہے مرکب؟ ربی کا. ربی کا، تمہارا رب. تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. تو پس جب تم فراغت پاؤ تو اور محنت کرو. اللہ تعالیٰ نے ٹپ دیکھیں کیا دی ہے. ہم کہتے ہیں نا ہم تھک گئے کام کر کر کے، چلو اب ریسٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا بس جب تم فراغت پاؤ تو اور محنت کرو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اور تمہارے رب کی طرف، یعنی جب ان سے بات کی جا رہی ہے تو اپنا رب، اسے ہم ترجمے میں اپنا رب لکھیں گے لیکن ایکچولی ظاہر ہے تم سے کر کے بات ہو رہی ہے. تو اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو. تو کتنا خوبصورت ترجمہ ہے سورہ علم نشرح کا. اچھا آج کے سبق میں ہمارے پاس آخری آیت، ایک ہی آیت ہے، عظیم الشان آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، جسے آیت الکرسی بھی کہا جاتا ہے. بہت ہی عظیم آیت ہے اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کون پہچانے گا مرکب اضافی. کلاس میں کون کون ہے ابھی موجود؟ ایک ایک کر کے سارے بتاتے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا عابدہ آنٹی سے سٹارٹ کرتے ہیں. عابدہ آنٹی آپ بتائیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہاں تک آپ بتائیں اس میں کیا ہے؟ کوئی ہے اس اس میں میں؟ اچھا اوپر والی لائن میں نہیں، مجھے نظر نہیں آئی تھی، اب نظر آئی ہے. اس میں ہوا ضمیر ضرور ہے لیکن ہوا آپ کو پتہ ہے کہ رفع والی ضمیر ہے. یہاں تو یہ مرکب کے اندر نہیں استعمال ہو سکتی. اچھا مرکب اضافی میں ہوا تو نہیں نا استعمال ہوگا، وہ تو ہو کر کے استعمال ہوگا. تو اچھا یہ تو اچھا رفع ہے، یہ تو نہیں ہو رہا. الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ تاخذہ تأخذہ، اچھا میں ساتھ ساتھ ترجمہ بھی لکھتی جاتی ہوں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الحی القیوم، وہ زندہ ہے، قائم ہے.
لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اب یہ بھی ایک ورب ہے اسی لیے ہم اس کو اس میں کاؤنٹ نہیں کریں گے. تأخذہ کا مطلب ہے نہ اسے آتی ہے، ٹھیک ہے، نسبت کی جا رہی ہے لیکن ایک ورب کے ساتھ کی جا رہی ہے، کسی اسم کے ساتھ نہیں. تو نہ اسے آتی ہے اونگ اور نہ ہی نیند. سنا جو ہے وہ اونگ کو کہتے ہیں، نوم جو ہے وہ نیند کو کہتے ہیں. جب ہم اذان فجر کی سنتے ہیں تو اس میں یہ ورڈ ہوتا ہے نا، الصلاۃ خیر من النوم، تو یہ ہے نا نماز نیند سے بہتر ہے. تو نوم کا مطلب ہوتا ہے پراپر نیند، گہری نیند. لیکن سنا کا مطلب ہوتا ہے جب ہم اونگ رہے ہوتے ہیں. تو نہ اسے آتی ہے اونگ اور نہ ہی نیند. احمد آپ بتاؤ اگلے پارٹ میں کیا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس میں کوئی ہے مرکب؟ سماواتی. سوچو ابھی ہم نے کیا پڑھا ہے. ایک منٹ. نہیں عائشہ لہو. لہو، ٹھیک ہے، لہو اس کے لیے، اس کے لیے ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے. اگلی عائشہ آپ بتائیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اتنے پارٹ میں. عنده عندہ اس کے پاس، اور ایک اور بھی ہے اس میں بإذنه بِإِذْنِهِ، تو اذنہ اس کے حکم سے. کون ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے؟ الا بِإِذْنِهِ، سوائے اس کے کہ اس کا اپنا حکم ہو. یعنی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش بھی نہیں کر سکتا. کتنی بڑی گہری بات ہے. اللہ کا حکم نہ ہوا تو کوئی ہمارے لیے سفارش بھی نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا پروین آپ بتائیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. پروین ایدیہم، ایدیہم، یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے. اب دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں ایدی کے اندر یا آ رہا تھا نا، تو اس وجہ سے ہم کی بجائے ہم کر دیا، ایدیہم. اور وما خلفہم، خلفہم میں زبر ہی تھا تو اسی لیے ہم آیا، اور جو ان کے پیچھے ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اس کے مابین کیا چل رہا ہے، سب کچھ اللہ ہی جانتا ہے. اچھا سدرا آپ بتائیں، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. علمی. علمہ اس کا علم، ولا یحیطون اور نہیں احاطہ کر سکتے وہ اس کے علم میں، سوائے اس کے جو وہ چاہے. کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی جان ہی نہیں سکتا اس کے علم میں سوائے اس کے جتنا اللہ چاہتا ہے. تو علم بھی ہماری اپنی کیا ہماری حیثیت ہے، کچھ بھی نہیں. اچھا زکیہ آپ کی باری. وسع کرسیہ السماوات والارض. کرسیو. کرسیہ کرسیو. اس کی کرسی، تو اس کی کرسی آسمانوں اور زمین میں پھیلی ہوئی ہے. احمد آپ بتاؤ، ولا یعودہ حفظہما. لا یعود یعودہ ورب ہے، ٹھیک ہے، یعودہ نہیں آئے گا. اور حفظہما. حفظہما، ہما اس کے اندر ضمیر ہے. ہما کا مطلب کیا ہوگا؟ حفظہما. ایک کی ضمیر ہے، ضمیر ہے کتنوں کی ضمیر ہے؟ مثنیٰ کی، دو کی. تو حفظہما، ٹھیک ہے، ہو نہیں ہوگا یہاں، ہما اس لیے کہ دو. اب یہاں دو کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ آسمان اور زمین کی بات ہو رہی ہے نا، اس لیے. اور نہیں اس سے تھکاتی ان دونوں کی حفاظت، نہ آسمانوں کی حفاظت اور نہ زمین کی حفاظت، اسی لیے یہاں حفظ ہو نہیں آیا صرف کسی ایک کی حفاظت. اللہ نے دونوں کی بات کی ہے کہ نہ ہی اس کی کرسی جو ہے وہ آسمانوں اور زمین دونوں پر محیط ہے، اور اسے تھکاتی نہیں ہے ان دونوں کی حفاظت. اتنی خوبصورت آیت ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ العلی ہے اور العظیم ہے. العلی کا بھی مطلب عظمت والا، بزرگی والا، بہت اونچا، بہت شان والا، اور العظیم بھی بہت بڑا. تو اللہ کے نام ایسے نام ہے کہ جن کو ہم ایک لفظ میں تو نہیں ایکسپلین کر سکتے کہ العلی کا ایک لفظی مطلب بتا دیں یا العظیم کا ایک لفظی مطلب بتا دیں، اسی لیے میں نے اس کو اسی طرح چھوڑا کہ اور وہ العلی ہے اور العظیم ہے. تو یہ ہے جناب ہماری خوبصورت آیت الکرسی جو صبح شام ہم رٹو طوطے کی طرح پڑھتے ہیں، ہماری زبانوں پہ چڑھی ہے، اور اتنی تیزی سے چڑھی ہے کہ اگر ہمیں کہیں سے توڑ کر پڑھنی پڑ جائے یا ٹھہر ٹھہر کر پڑھنی پڑ جائے تو ہم بھول ہی جاتے ہیں، ہم پھر ریسٹارٹ کرتے ہیں اللہ لا الہ الا اللہ. یہ ہماری حالت بنی ہوئی ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنے سینٹنسز ہیں، چھوٹے چھوٹے شارٹ سینٹنسز،
تو اور اس کو ترجمے کے ساتھ صحیح سے سمجھ کے پڑھیں تو کیا ہی اس آیت کا مزہ ہے ایک ہی آیت لیکن اس کے اندر ملٹیپل سینٹینسز ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تو تقریباً 9 اس کے اندر سینٹینسز ہیں اور خوبصورت ترین آیت ہے یہ. اس کا ہم تفسیر کا جائزہ کمپلیٹ لے چکے ہیں سورہ بقرہ کی تفسیر لیکچرز کے اندر. تو یہ تھا جناب آج کا آپ کا سبق. پریکٹس ٹاسک میں میں فی الحال آپ کو یہ نہیں دے رہی کہ آپ چھوٹے چھوٹے ورڈز خود سے بنا کے لکھیں. آپ خود بنا سکتے ہیں جس طرح اپنے حوالے سے آپ میرا نام، میری کرسی، میرا قلم، تمہارا یہ، تمہارا وہ، ان سب کا یہ آپ بنا سکتے ہیں. بٹ بہتر ہے کہ آپ سورہ النساء کو اٹھائیں. اس کی پہلی 6 آیات بہت لمبی لمبی آیات ہیں اور اس کے اندر مختلف طرح کی ضمائر موجود ہیں. آپ پہلی 6 آیات میں سے ضمائر والے مرکب اضافی چننے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے. ضمائر والے مرکب اضافی، سارے مرکب اضافی چننے کو نہیں میں کہہ رہی، صرف وہ جن کے اندر یہ پروناؤنز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں کا پریکٹس ٹاسک ہے. مرکب اضافی کا ٹاپک ابھی ختم نہیں ہوا. اس کے اندر ہم نے مزید بھی اگلی ایک کلاس لینی ہے کیونکہ ابھی تک ہم نے ان کو اس انداز میں نہیں دیکھا کہ اب اگر مرکب اضافی کو اٹھا کر جملے میں پلیس کیا جائے، یعنی یا مبتدا بنایا جائے یا خبر بنایا جائے تو کیا ہوگا اس کے ساتھ. اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مرکب اضافی ہے وہ تھوڑا کمپلیکس بھی ہو سکتا ہے. جیسے ابھی میں اگر کہہ رہی ہوں کہ میں کہتی ہوں اللہ کا رسول تو ایک مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے، اگر میں کہوں رسول کی مسجد تو وہ ایک اور مرکب اضافی ہے. لیکن اگر میں یہ جوڑوں اللہ کے رسول کی مسجد، ایسے بھی تو سینٹینسز ہوتے ہیں نا، ایسے بھی تو مرکب ہوتے ہیں. اللہ کے رسول کی مسجد، ٹھیک ہے، یا میں کہوں کہ احمد کے باپ کا بھائی، اب یہ دو آ گئے نا. ٹھیک ہے نا، تو اس طرح کے جو کمپلیکس مرکبات ہیں وہ بھی کس طرح ڈیل ہوں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم دونوں کام کریں گے. ایک کام ہمارا یہ ہوگا کہ اس طرح کی اگزامپل سالو کرنا کہ اللہ کے رسول کی مسجد، اس طرح کی، یعنی جس میں کمپلیکس سٹرکچر آ رہا ہے. اور ہم دوسرا کام یہ کریں گے کہ ہم جملوں میں ان کو جوڑیں گے. جیسے کہ ابھی میں نے کہا تھا کہ میرا نام فلاں جو بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ جب جملے میں میرا نام کر کے بات کریں تو میرا نام مبتدا بن گیا، آگے خبر اس کی جو ہے وہ کیا آ گئی. میرا نام زینب ہے تو میرا نام مبتدا ہو گیا، اس کی خبر بن گئی زینب. اسی طرح اگر میں یہ کہوں کہ وہ اس کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ اس میں اشارہ ہے، وہ مبتدا بن گیا اور اس کی کتاب اب خبر بن گئی ہے. ٹھیک ہے، یا پھر میں کہوں یہ اللہ کے رسول کی مسجد ہے، تو اب یہ کس طرح آئے گا. تو ہم اگلی کلاس جو ہے وہ تھوڑی سیریس ہو کے بیٹھنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لیکچر نمبر 21 اور 22 کو بہت اچھی طرح پریکٹس کر کے آئیں. ایک دفعہ دوبارہ سے جملے کا سٹرکچر دیکھیں کہ مبتدا کے کیا قوانین ہوتے ہیں، خبر کے کیا قوانین ہوتے ہیں. یہ سارے قوانین اگر آپ کے سامنے پیپر پہ موجود ہوں تو آپ بہت آسانی کے ساتھ جملے میں رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ ان کو جوڑ سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو آپ ابھی جو ہم نے 2 طرح کے مرکب اضافی سیکھے ہیں، ایک نارمل مرکب اضافی اور ایک ضمیر کے ساتھ مرکب اضافی، ان کو لے کر خود سے بھی مبتدا اور خبر میں رکھ کر جملے کو بنا کے کوشش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ خود بلکہ کوشش کریں، آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے جو کلاس ہوگی اس کے فوراً بعد پھر ایک ٹیسٹ ہوگا ان 3 لیکچرز کا، لیکچر نمبر 21، لیکچر نمبر 22 اور لیکچر نمبر 23. ٹھیک ہے، تاکہ ہمارا جو مرکب اضافی کا کمپلیٹ ٹاپک ہے وہ سارا کا سارا ٹیسٹ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا جناب آج کا سبق. امید ہے آپ سب کو سمجھ میں آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں مزید اضافہ فرمائے اور ہمارے لیے اس علم کو نفع بخش بنا دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.